अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड वे मौज़ूफ़ अगर में खुश आमदीद। के पी के असम्बली की तहलील की समरी की दस्ती मंजूरी और उसके फौरी बाद जनाब नेशनल असम्बली से PTI के 35 अरकान असम्बली के जो रेजिग्नेशन हैं उनकी मंजूरी ने एक मरतबा फिर एक नई सिचुएशन को जन्म दे दिया है। और इस सिचुएशन के अंदर हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट को ना सिर्फ एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है, बल्कि ये जो सियासी सूरत हाल की गाड़ी के ऊपर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई नज़र आ रही थी, उसको ना सिर्फ पीछे धकेल दिया है बल्कि ड्राइविंग सीट भी खुद संभाल ली है। अब ये जो सियासी सूरत हाल है इसमें जो प्लेयर्स हैं वो प्लेयर्स भी अब खुल के सामने आएंगे और ये जो खेल है अब इसकी मज़ीद परतें खुलेंगी और इसके नतीजे में जो एक जिसे हम कह सकते हैं कि एक गुबार की एक फ़ज़ा फैली हुई थी, एक धुंध छाई हुई थी, उस धुंध के छटने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि कैसे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है और अगर इस सवाल का हमने जवाब लेना है तो फिर हमें ज़रा थोड़ा सा जो हालात हैं और जो वाक़यात हैं उनको एक बिल्कुल एक तरतीबवार अंदाज में देखना होगा। आपको याद है कि कल मैंने एक वीलॉग किया था जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि इस्लामाबाद के सियासी और सहाफ़ती हलकों में ये ख़बर गर्म है कि जो न्यूट्रलिटी है ये अब इस वक्त कुछ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और PTI के साथ कोई खुफिया समझौता किया गया है, जिसके बाद इमरान खान साहब की तरफ से असम्बलियों में अचानक वापसी का ना सिर्फ ऐलान किया गया बल्कि उसके लिए मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि जनाब मुस्तक़बिल के अंदर जब नेशनल असम्बली ने डिज़ोल्व होना है और उस मौके पर एक निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरती अमल का आगाज़ होना है तो PTI इस मुशावरती अमल से बाहर नहीं रह सकती और वो मुशावरत के इस अमल को राजा रियाज जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं उनके हाथ में नहीं छोड़ना चाहती, लिहाजा उन्होंने वापस असम्बलियों में आना है। और उसके बाद फिर कल रात जब फवाद चौधरी साहब ने ज़मान पार्क में होने वाले इजलास के बाद मीडिया के साथ बात की, जिसके अंदर उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि अब से कुछ देर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब असम्बली की तहलील की समरी गवर्नर KP को भिजवा देंगे और साथ ही उन्होंने इस बात का भी मुतालबा किया कि जनाब हम नेशनल असम्बली में वापस आने जा रहे हैं, लिहाजा हमारे लिए जो 3 पार्लिमानी ओहदे हैं ये हमारे हवाले किए जाएँ, जिसमें से पहला ओहदा था अपोजिशन लीडर का, दूसरा था पार्लिमानी लीडर का था और तीसरा था नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप। उन्होंने कहा कि जनाब ये तीनों ओहदे हमारा हक है, ये हमारे हवाले किया जाए। और इधर फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है और उसके साथ ही जो खबर आ जाती है अचानक सरप्राइजिंगली सामने के जनाब ये जो 35 इस्तीफ़े हैं इनको मंजूर किया जा रहा है, जिसके अंदर जो 32 इस्तीफ़े हैं वो जनरल सीट्स के हैं और 3 इस्तीफ़े जो हैं वो स्पेशल सीट्स के हैं। अब इसके बाद जो सिचुएशन है वो यकीनी तौर पर डेवलप होगी, क्योंकि जिस खुफिया समझौते का मैंने कल आपके साथ जिक्र किया था वो समझौता किसी न किसी लेवल पर हुकूमत के इल्म में भी था और उसके कुछ नकात को हुकूमत के साथ शेयर भी किया गया था, जिसमें इस बात की वजाहत की गई थी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेंगे, लेकिन वो इमरान खान साहब के कहने के ऊपर जो असम्बली है पंजाब असम्बली उसको तहलील नहीं करेंगे और तहलील ना करने की सूरत में अगर इमरान खान साहब उसके बाद पंजाब असम्बली से इस्तीफ़े दे देते हैं, पंजाब असम्बली से बाहर आ जाते हैं, तो नून लीग और दीगर अपोजिशन जमातें वहां पर मौजूद रहेंगी और परवेज़ इलाही साहब को अपनी सपोर्ट को एक्सटेंड करती रहेंगी। और फिर इसके नतीजे में चूँकि पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी तो इसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी नहीं टूटेगी और ये जो इंतखाबात के हवाले से जो चीज़ चल रही है ये किसी न किसी जगह पर जाकर रुक जाएगी। लेकिन हुआ इसके बरक्स, हुआ ये कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो कमिटमेंट दी थी इस्टेब्लिशमेंट को वो कमिटमेंट वो निभाने में जो है वो नाकाम रहे और उन्होंने जो असम्बली की तहलील या जो अपना जिसे हम कह सकते हैं कि उसकी तहलील ना करने की जो वजूहात हैं या उसकी ज़िम्मेदारी को ख़ुद कबूल करने से इनकार कर दिया और अपोजिशन से और नून लीग की क़यादत के साथ जो है वो राब्ते करना शुरू कर दिए और उनसे ये कहा कि जनाब आप मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेके आएँ। और असम्बली की तहलील की एडवाइस के लिए रात 10 बजे तक इंतज़ार किया गया और रात 10 बजे तक असम्बली का जो अमला है सेक्रेटरी असम्बली और उनके दीगर लोग वो असम्बली के अंदर बैठे इस बात का इंतज़ार करते रहे कि नून लीग की तरफ से तहरीक अदम एतमाद आएगी। लेकिन नून लीग की तरफ से ये वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि भाई तुसीं जिहदे नाल डील की है, जिनके साथ आपने बातचीत की है, जिनको आपने यकीन दहानी कराई है वो जाने और आप जाने, अब हम इस खेल के अंदर मज़ीद शामिल होकर
جو ایک مزید بدنامی ہے وہ ہم اپنے ذمے نہیں لیں گے، کیونکہ تحریک عدم اعتماد جمع کرا دیں، تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو جائے، ووٹنگ کے اندر ہم پھر ناکام ہو جائیں، ہم یہ اب مزید یہ والا صدمہ جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا پلان دھرے کا دھرا رہ گیا، اور پھر چودھری پرویز الہی صاحب کو بامر مجبوری جو پنجاب اسمبلی ہے اس کو تحلیل کرنا پڑا، کیونکہ اب ان کے پاس آپشنز نہیں تھے، وہ عمران خان صاحب کو کنفرٹ نہیں کر سکتے تھے اپنے صاحبزادے چودھری مونس الہی صاحب کی وجہ سے۔ اب اس نتیجے کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر دباؤ آ گیا، اور ساتھ ہی عمران خان صاحب نے اس صورتحال کو جج کرتے ہوئے فوری طور پر جو اعلان ہے وہ یہ کر دیا کہ جناب ہم نیشنل اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ نیشنل اسمبلی میں واپسی کے اعلان کے بعد پھر ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کی طرف سے رابطہ کیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ جناب یو آر موسٹ ویلکم، آپ اسمبلی میں آ جائیں، لیکن کے پی کے اسمبلی تحلیل نہ کرے۔ اور عمران خان صاحب کو یہاں پر بھی ایک سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس صورتحال میں بھی ان کے ساتھ کسی نے رابطہ بھی نہیں کیا، اور نہ ہی اسمبلی کی تحلیل کو رکوانے کے لیے محمود خان صاحب کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھیجے جانے والے پیغامات کا جواب دیا گیا، بلکہ صورتحال تو اس سے زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئی۔ یعنی ادھر سے جو ہے وہ سمری موو کی محمود خان صاحب نے، اور ساتھ ہی گورنر کے پی کے نے اسمبلی کو ان کی جو سمری ہے اس کو منظور کر لیا فوری طور پر، جس طرح وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ دستی سمری آئی، دستی انہوں نے جناب اس کے اوپر جو ہے اپنے دستخط کیے اور اسمبلی کی تحلیل کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 35 جو استعفے ہیں ان کی منظوری کا اعلان کر دیا گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے میری نظر میں کہ حکومت نے آ کر اس ساری سچویشن میں ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک واضح پیغام دے دیا کہ جناب اب آپ جو ہے نا اس سیاسی کھیل میں مزید شریک نہ ہوں، کیونکہ اب اگر آپ نے دوبارہ کسی طرح کی کوئی اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کا رد عمل آئے گا، کیونکہ حکومت اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ جناب یہ جب تک ہمیں دھکے مار کر نہیں نکالیں گے ہم نے نہیں جانا۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اگر وہ اس سچویشن کو ڈیولپ نہیں کرتے جہاں پر ان کو دھکے مار کے نکالا جائے، تو پھر اس کے نتیجے میں وہ لوگوں کے سامنے اپنی ایک مظلومیت کا ایک جو امپریشن ہے اس کو کریٹ نہیں کر سکیں گے، اور اس کو کریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ماحول جو ہے وہ اس طرح کا بن جائے کہ ایک مرتبہ پھر نون لیگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو اڈاپٹ کر سکے، جس کے لیے لندن کے اندر مسلسل مشاورتی عمل جاری ہے، اور اس میں جو 2018 سے لے کر اب تک کی جو سچویشن ہے اس کے اندر جو 5 کردار ہیں ان کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب جب یہ 35 استعفوں کا منظوری کی خبر سامنے آتی ہے تو یہ والا فیصلہ نہ صرف مسلم لیگ نون بلکہ جو عمران خان صاحب کی جماعت ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف، اس کے لیے بھی بڑا حیران کن تھا کہ یار اب سے تھوڑی دیر پہلے جب ہم جا رہے تھے اسپیکر صاحب کے پاس، راجہ پرویز اشرف صاحب کے پاس وفد لے کے جا رہے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ہمارے استعفے ہیں ان کو منظور کرو، تو اس وقت راجہ پرویز اشرف صاحب نے چنڈی کرا دی، انہوں نے صاف انکار کر دیا، انہوں نے نہیں جناب میں نے استعفے منظور نہیں کرنی، ایک ایک کر کے آؤ گے تو پھر میں استعفے منظور کروں گا۔ بلکہ اس موقع پر جو لوگ وہاں پر موجود تھے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جو اچانک جنہوں نے اس وفد کی قیادت کرنی تھی انہوں نے اس پر معذرت کر لی تھی، تو وہ اس موقع پر یہ ایک ماحول ڈیولپ ہو گیا تھا کہ جناب پی ٹی آئی کے استعفے وہ جو ہیں وہ منظور نہیں کرنے، اور اس بات کا جو تاثر تھا وہ عمران خان صاحب تک بھی پہنچ گیا کہ جناب ہمارے استعفے منظور نہیں ہونے، لہٰذا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا یہ والی موو کو جب ناکام ہوتے دیکھا، پرویز الہی صاحب کو فیس سیونگ دینے کے لیے انہوں نے جو ماضی میں ان کو مشورہ دیا جاتا تھا اسمبلیوں میں واپسی کا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ اسمبلیوں میں واپس جانے کا اعلان کر دیا، لیکن چونکہ ادھر حکومت کے بھی کان کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی بالکل تیار بیٹھے ہوئے تھے، اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے تو ایک ٹویٹ کے ذریعے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جناب یہ والا فیصلہ ہم نے 4 مہینے پہلے کر لیا تھا کہ اب اگر عمران خان صاحب کی طرف سے کچھ حرکت کی جاتی ہے تو پھر اس کا جواب بالکل ایسے ہی دیا جائے گا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل نہ ہوتی تب ہم اپنے یہ جو پی ٹی آئی کے دوست تھے ہم ان کو منا کر کسی نہ کسی طریقے سے اسمبلیوں میں واپس لے آتے اور تاکہ جمہوری عمل کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اب چونکہ انہوں نے یہ والی حرکت کر دی ہے لہٰذا ان کو یہ والا سرپرائز دیا گیا ہے اور ان کے استعفوں کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اب ایک جانب استعفے آ گئے ہیں اور ساتھ ہی اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے، اسد عمر صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے، فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے
جس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حلقے خالی ہوئے ہیں جنرل حلقے جو ہیں 32 حلقے، اس کے اوپر اب عمران خان صاحب کلے امیدوار ہوں گے، یعنی یہ نیشنل اسمبلی کے 32 حلقے جو خالی کیے گئے ہیں اس پہ عمران خان صاحب الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک اور ریکارڈ ہوگا، جس طرح عمران خان صاحب نے پہلے 7 حلقوں میں الیکشن جیت کے ریکارڈ بنایا تھا، اس مرتبہ وہ ان 32 حلقوں میں الیکشن جیت کر ریکارڈ بنائیں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی جو تاثر ہے سوشل میڈیا پر وہ اس وقت بہت زیادہ زیر گردش ہے کہ جناب حکومت نے الیکشن سے فرار اختیار کیا ہے، اور یہ جو اسمبلی میں انہوں نے استعفے منظور کیے ہیں، یہ بھی انفیکٹ ان کی طرف سے ایک گھبراہٹ کا، ایک بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اس قسم کی سچویشن ہے، کیونکہ اگر انہوں نے اس چیز کو پلان کیا ہے تو پھر یقینی طور پر اس کے کچھ اور پہلو بھی ہوں گے جو آہستہ آہستہ ہمارے سامنے انفولڈ ہوں گے، اور پتہ چلے گا کہ جناب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، جس میں میرا خیال ہے کہ یہ جو خواجہ رفیق صاحب کی برسی کے اوپر جو تقریب ہوئی تھی اب سے تھوڑے دن پہلے، وہاں پر خواجہ آصف صاحب اور حامد میر صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے اس میں خطاب کیا تھا، اور انہوں نے خواجہ آصف صاحب سے کہا تھا کہ جناب تسی استعفے منظور کیوں نہیں کرتے، جانے دیں ان کو حلقوں میں، اور جانے دیں وہاں پر ان کو الیکشن کے لیے جانے دیں، اور ان کے مقابلے میں کوئی امیدوار نہ کھڑا کریں، وہ بلا مقابلہ منتخب ہوں گے، واپس آئیں گے، اور واپس آنے کے بعد انہوں نے تو وہاں پر رہنا نہیں ہے، اور اس طریقے سے یہ ایک نیا سرکل چلتا رہے گا، 100 مرتبہ جائیں گے، 100 مرتبہ آئیں گے، ان کے مقابلے میں کوئی الیکشن نہیں لڑے گا، اور اس طریقے سے آپ کا جو فیز ہے، آپ کی جو ٹرم ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ جس پر خواجہ آصف صاحب نے حامد میر صاحب کے اس مشورے پر انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ کا یہ مشورہ میں اپنی اعلیٰ قیادت تک پہنچاؤں گا، آپ کا مشورہ بالکل درست مشورہ ہے، اور اس مشورے پر عمل درآمد کیا جائے گا، اور لگتا یہ ہے کہ حامد میر صاحب کے اس مشورے پر عمل درآمد کیا گیا۔ اب اس سچویشن میں سوال یہ بھی ہے کہ جناب اصل کھیل کیا ہے، اور یہ جو اس کھیل کے جو اصل کھلاڑی ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اصل میں تو یہ گیم تھی عمران خان صاحب سے جو ہے اسمبلیوں کی تحلیل کو بچانے کے لیے، جس کے لیے پرویز الہی صاحب کے لیے 186 کا نمبر پورا کیا گیا، بلکہ جو ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ اور مسلم لیگ نون کی دیگر لیڈرشپ جو پنجاب کی ہے، انہوں نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ جناب 17 لوگ ایسے تھے جو اس بات کا اظہار کر چکے تھے کہ جناب ہم نے تحریک یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے اس کے اندر ہم نے چودھری پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ نہیں دینا، لیکن اچانک یہ جو ہے نمبرز بھی پورے ہو گئے اور چودھری پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا، اور انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی اس بات کا اشارہ کیا تھا، یعنی ان کا یہ ماننا تھا جو انڈرسٹینڈنگ، جو ماحول کے تحت انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ ملے گا، دونوں اسمبلیاں بچ جائیں گی، اور یہ جو ٹرم ہے گورنمنٹ کی، جس طریقے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگست 2023 تک وہ اپنی ٹرم پوری کریں گے اور ملک کے اندر کسی طرح کا سیاسی ہیجان برپا نہیں ہوگا، لیکن پرویز الہی صاحب کی طرف سے کمزوری دکھانے کے بعد یہ ساری سچویشن کو تبدیل ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جو کھیل ہے اب کچھ زیادہ اوپن ہو کے سامنے آ گیا۔ اب اس سچویشن کے اندر جو اب ریئل پولیٹیکل پلیئرز ہیں، گیم اب ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور یہ جو سیاسی کھیل ہے اب یہ سیاسی انداز میں ہی لڑا جائے گا۔ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ میرا یہ ماننا ہے کہ ان کے لیے سچویشن کو تھوڑی سی ٹف بنانے کا ارادہ کیا گیا ہے، کیونکہ اگر جس طریقے سے اعلان کیا گیا ہے کہ جناب ہم، بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ یہ جو بائی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 33 حلقوں میں، اس کے اندر وہ امیدوار ہی کھڑا نہیں کریں گے، اور پھر جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ جناب آپ امیدوار کیوں کھڑا نہیں کریں گے، تو انہوں نے کہا اس سوال کا جواب میں ابھی آپ کو نہیں دوں گا، اس سوال کا جواب آپ کو کچھ عرصے کے بعد دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی فارمولہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سیٹیں خالی ہوں گی، عمران خان صاحب اکیلے الیکشن لڑیں گے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایک سیٹ تو ان کو رکھنی پڑے گی، اگر وہ ایک سیٹ نہیں رکھیں گے تو باقی کی سیٹیں دوبارہ خالی ہو جائیں گی۔ ابھی 6 سیٹیں، 7 سیٹیں پچھلی بھی موجود ہیں، 33 سیٹیں یہ بھی آ گئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے 40 حلقے جو ہیں وہ خالی ہو جائیں گے،
اور اس کے بعد پھر دوبارہ الیکشن ہوں گے، عمران خان صاحب پھر 40 حلقوں میں الیکشن لڑیں گے، 40 حلقوں کے بعد پھر ایک سیٹ رکھیں گے، پھر 39 حلقے خالی ہو جائیں گے، اور اس طرح مزید استعفے منظور ہو جائیں گے، جس کے بارے میں جو ہے انفارمیشن یہی ہے کہ آج مزید 11 استعفوں کو منظور کرنے کا اعلان کیا جا سکتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اس بارے میں کچھ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چکر ہے یہ اسی طریقے سے کھیلا جاتا رہے گا، اور یہ جو ڈریگ ہے پولیٹیکل، یہ جو کھیل ہے اس کو مزید طول دیا جائے گا۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ کیا اس کھیل کو اس طریقے سے طول دینے کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا، اور کیا یہ جو طول دینے کا فیصلہ ہے یہ خاص طور پر مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے مرکز میں، وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا پائے گی؟ اس کا جواب تو ابھی فوری طور پر تلاش نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مریم نواز کی واپسی 22 جنوری کو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ 22 جنوری کو آئیں گی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ مریم نواز ایک ہفتے میں وطن واپس آ جائیں گی۔ اب اگر وہ وطن واپس آ جاتی اور پی ڈی ایم جو ہے ان حلقوں میں الیکشن لڑ رہی ہوتی تو مریم نواز کو فوری طور پر پولیٹکس میں آتے ہی ایکٹیو ہونے کا اور اپنے نیریٹو کو بلڈ کرنے کا موقع مل جاتا۔ لیکن اب چونکہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ الیکشن لڑنے سے قاصر ہے، اور وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں لڑنا، عمران خان صاحب ان اپوزڈ ہی جو ہیں وہ منتخب ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو اپنا گیم پلان ہے وہ ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ہے، تھوڑا سا عجیب و غریب ہے۔ اور خود مولانا فضل الرحمان صاحب نے اگر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جناب یہ والا جو کھیل ہے ہم نے یہ فیصلے کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجوہات آپ کو کچھ عرصے میں بتائیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نئی چیز جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے، سم تھنگ از کوکنگ، کوئی چیز پک رہی ہے، اور اس میں سے اب اس دیگ میں سے کیا چیز نکلے گی اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اور خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ جو دیگ ہے پتہ چل جائے کہ یہ دیگ کے اندر پکانے کی کیا کوشش کر رہے ہیں، تاکہ اس کے بعد ہی سچویشن سامنے آ جائے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ حکومت نے یہ والا جو کارڈ کھیلا ہے، اس نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک مرتبہ پھر جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتی ہوئی نظر آ رہی تھی اس کو پچھلی طرف دھکیل دیا ہے، اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی ہے، اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کے بعد اب وہ پولیٹیکلی کس طرح آگے بڑھیں گے اس کا فیصلہ یقینی طور پر آنے والے چند دنوں میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔